अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश और आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे वो अवामी मसाइल से जुड़े हैं। सबसे पहले बात होगी खैबर पख्तूनख्वा के जामियात के हवाले से। गर्मी की छुट्टियों के बाद एक मरतबा फिर से जो तालीमी सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नए दाखिले हो रहे हैं, एनरोलमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ऐसे में जो जामियात हैं उनकी तरफ से फीसेस में भारी भरकम इजाफा कर दिया गया है। जामिया पेशावर, KMU और ज़र यूनिवर्सिटी की फीसें बढ़ा दी गई हैं। इस्लामिया कॉलेज इंतज़ामिया ने हॉस्टल फीसों में 3,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। जबकि बात की जाए इस्लामिया कॉलेज ओपन मेरिट पर प्री मेडिकल तो इसकी फीस 49,465 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सेल्फ फाइनेंस पर प्री मेडिकल की फीस में 13,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि ये फीस 98,000 रुपये से बढ़कर 1,11,000 रुपये कर दी गई है, यानी कि 13,000 रुपये का झटका दिया जा रहा है तलबा और उनके वालिदैन को। प्री इंजीनियरिंग में 5,000 रुपये के इजाफे के बाद फीस 47,000 रुपये मुकर्रर हो गई है, जबकि BS प्रोग्राम में भी 5,000 रुपये फीस सेमेस्टर का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि MPhil की फीस जो है वो भी 5,000 और PhD की फीस में फीस सेमेस्टर 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है। जामिया पेशावर ने BS, मास्टर्स, MPhil और PhD की फीसेस जो हैं वो 10 से 13% तक बढ़ा दी हैं। नाजरीन, ये तमाम तर इजाफा जो किया गया है वो एक ऐसे वक्त में किया गया है कि जब मुल्क में पहले ही महंगाई का तूफान है, ख्वाह वो बिजली के भारी भरकम बिल हों या अशिया खुर्दनोश के रेट्स हों, इलाज मुआवजे की सहूलियात हों या ज़िंदगी की दीगर जो अहम ज़रूरियात हैं, उन सब के हवाले से इस वक्त आवाम में ख़ास तशवीश की लहर है और ऐसे में वालिदैन पर इजाफी फीसेस जो है उनका बोझ भी डाल दिया गया है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की कारकर्दगी के हवाले से जो अब तक इंतहाई मायूस कुन रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेशावर समेत सूबे भर में चीनी के बहरान में शिदत के हवाले से कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो किराए हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हज़रत खान मोमन साहब ने। इसके अलावा स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे सैयद कमाल हुसैन शाह साहब, जबकि ऑडियो कॉल पर हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर फजल नासिर। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले चलेंगे इसी अवामी मसले को लेकर हज़रत खान मोमन की तरफ और उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि एक ऐसे वक्त में कि जब आवाम की कमर महंगाई ने तोड़ दी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन और उनके ख़ानदानों के लिए ये फीसों का इजाफा जो है वो कितनी मुश्किलात लेकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत खान साहब। वालेकुम सलाम। आपने गुफ्तगू सुनी खान साहब, बताइएगा क्या आपका कहना है? बोझ तले दबी हुई है महंगाई के इस वक्त हमारी जो सारी अवाम है और फिर ऐसे में जो तालीम है वो दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के पास जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई, इसमें जामियात का जो इख्तियार वो भी सूबाई हुकूमतों को पास है जी। पहले वफाकी हुकूमत के पास हायर एजुकेशन कमीशन के पास हुआ करता था, ये बहरान नहीं हुआ करता था, बल्कि अगर देखा जाए तो तालीमी सहूलियात ज़्यादा थी। अब भी अगर देखा जाए जो पब्लिक सेक्टर में जो यूनिवर्सिटी है या सरकारी यूनिवर्सिटी है वो तो बहरान, यानी ये एक बहरान से तवील बहरान से चली आ रही है। ये बहरान ख़त्म होने वाला नहीं है। सूबाई हुकूमत के पास भी वसाइल नहीं है। सूबाई हुकूमत वक्ती तौर पे पैसे देते हैं, तनख्वाहें, पेंशन अदा करने के लिए, लेकिन अब भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा शदीद किस्म की नोयत की बहरान से दो चार है और ये अब फीसों में इजाफा कर दिया। हाल आप देख लें 5 से 13,000 इतना बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। ये मसले का हल नहीं है। गवर्नर के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था, गवर्नर ने हदायत जारी की थी जो आप लोगों ने फीसों में जो इजाफा किया वो वापस लिया जाए। इस पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तो ऐलान कर दिया कि हमने जो जिस इजाफे का ऐलान किया है वो हम वापस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तालीम दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आप देख ले तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं। आप हॉस्टल की फ़ीसों में इजाफा, प्री मेडिकल, सेल्फ फाइनेंस और ये मज़ीद ये फ़ीसें बढ़ती जा रही। मतलब ये मसले का हल नहीं है। इसके लिए एक जामे मसले का हल होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी की जो एक दूसरी बात इसमें यह बद इंतज़ामी बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में, माली बद इंतज़ामी, करप्शन का इंतज़ामी और माली दोनों ये इंतहाई गई। यूनिवर्सिटी का जो असल बहरान में जो असल बहरान की जो असल जिम्मेदार है वो लोग हैं जो करप्शन में मुलविस है और यूनिवर्सिटी इस बहरान ये इस नहज पे पहुँची हैं, इसमें मिसमैनेजमेंट है
اور کرپشن ہے. اس کی وجہ سے میرے خیال میں یونیورسٹی جو ہے نا بحران سے دو چار. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک بحران ہے, لیکن ہم یونیورسٹی کے بحران کی اگر بات کریں تو مالی اور انتظامی بحران کو ختم کرنا تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس کا بوجھ طلباء سے کیوں جو ہے وہ ان سے اٹھوایا جا رہا ہے؟ ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یونیورسٹیوں میں اتنی ملازمت کی ضرورت سے زیادہ ملازمت کی. جس طرح پی اے کا اگر دیکھ لیں, پی اے میں جہاں ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں 10 بندے بھرتی کیے گئے. اس لیے یہ بھی بحران کا شکار ہے. جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں اپنے بندوں کو بہتر ہے. پروفیسر ڈاکٹر فضل ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس وقت سنی ہماری گفتگو, اور ہمارے پروگرام کا جو پہلا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ والدین اس وقت چکرا کر رہ گئے ہیں. فیسوں میں 5,000 سے 13,000 اور کچھ جگہوں پر اس سے بھی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے, کیا یہ جائز ہے کہ سارا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پر ڈال دیا جائے, والدین کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے, مالی اور انتظامی بحران جن کا یونیورسٹی سامنا کر رہی ہیں؟ میں تو بالکل آپ کی آخری بات سن سکا ہوں کلیئرلی. ابھی آپ کی آواز کلیئر ہوئی ہے کیونکہ بھرتیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. لیکن بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بوجھ والدین پر اور جو طالب علم ہیں ان پر ڈالیں. لیکن اگر آپ ملکی حالات دیکھیں تو کس طرف جا رہے ہیں, فائنینشیل سچویشن کیا ہے, آئے دن آپ دیکھ رہے ہو بجلی کے جو نرخ ہیں, ریٹ ہے, وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, پیٹرول کے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ سارا امپیکٹ یونیورسٹیز پہ بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بھی بجلی کے بل دینے ہیں, ہم نے بھی یہاں پہ جنریٹر چلانے ہیں, ڈیزل اور پیٹرول وہ سب ہم نے بھی کرنے ہیں. لیکن یہ اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں یہ کوئی بھی نہیں سن رہا. ہم 12 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2013-14 میں جب یہ سیلریز انکریز ہوئی 50%, 30%, اور جس وقت یہ یونیورسٹیز کی تعداد اتنی نہیں تھی, یعنی 2012-13 سے یونیورسٹیز کو فیڈرل گورنمنٹ 65 ارب روپے دے رہی ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے 2023 میں, اس سال کے بجٹ میں بھی 65 ارب روپے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو انفلیشن 2012 سے لے کر اب تک ہے, جو ڈالر کا ریٹ اس وقت تھا جو اب ہے, جو مہنگائی اس وقت تھی جو اب ہے, اس حساب سے 1 روپیہ بھی بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا. تو آپ کو یہ چیز بھی نظر میں رکھنی ہے. دوسری بات, اس وقت 2012 میں کتنی یونیورسٹیز تھی اور اب کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ خیبر پختونخوا میں اس وقت 31 سرکاری جامعات کام کر رہی ہیں, جو کہ کسی زمانے میں صرف 4 جامعات تھی. پشاور یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی اور گومل یونیورسٹی. یعنی آپ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جامعات کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن جو بجٹ ہے وہ نہیں بڑھ رہا. جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا. تو جو مثال کے طور پر 1 روٹی 2 لوگوں کے لیے کافی تھی, اب وہ 10 لوگ مل کے کھا رہے ہیں, تو کیسے پورا ہوگا؟ اگر ہم اضافہ, ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یونیورسٹیز میں 2021 کی سیلریز لوگوں کو مل رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے جو میرے محترم بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بات کی کہ اپنے لوگ بھرتی کیے. آج بھی ہماری یونیورسٹی میں ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اور وزٹنگ فیکلٹی ہمیں چاہیے. ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر 3 اور 4 ریگولر فیکلٹی ہے. جس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے, فارمیسی میں, اس وقت 13 ریگولر فیکلٹی ہے اور پچھلے 4-5 سالوں میں 8 فیکلٹی ممبرز ریٹائر ہو چکے, لیکن ان کی ہمیں الٹرنیٹ نہیں ملی. تو ہمیں بامر مجبوری جو ہے وہ وزٹنگ فیکلٹی لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور یہ ہم اس وقت 1.5 ارب روپے کے خسارے میں ہیں. تو 1.5 ارب روپے کے خسارے میں اس لیے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ سے اتنے. ابھی جو ہے کچھ پروونشل گورنمنٹ نے ریئلائز کیا ہے اور پچھلے ہفتے 325 ملین تقریباً 32 کروڑ روپے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے دیے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ پروونشل لیول پر بھی یونیورسٹیز کو سپورٹ کر رہی ہے, جبکہ پختونخوا میں یہ سپورٹ نہیں تھا. ٹائم اینڈ اگین جب ایمرجنسی کی صورت حال آتی ہے تو ہمیں گرانٹ اینڈ ایڈ مل جاتا ہے, لیکن ریگولر کوئی بجٹ میں ایلوکیشن نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس سے اوپر بڑا سوچنا ہوگا, مل بیٹھ کے یہ طے کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں
کہ ہم والدین پر اور طلباء پہ بوجھ ڈالیں. لیکن ہمیں بیٹھ کے کیا کرنا ہوگا, ہمیں ایسے ریسرچ پروجیکٹ لے کے آنے ہوں گے کہ جو وائبل ہو, جو یونیورسٹی کو کمرشل فائدہ دے سکے. لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا بیٹھ کے یونیورسٹی اکیلے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے. نہیں, یہ سول سوسائٹی, والدین, اسٹوڈنٹس, گورنمنٹ, یہ سب مل بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آج سے 5 سال بعد کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو یہ سچویشن ہے, اب تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. 5 سال کے بعد یونیورسٹیز کی کیا حالت ہوگی؟ کیا کوئی قابل ہوگا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے فیسوں کی مد میں؟ کیونکہ اب بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اتنے اسکالرشپس مل رہے ہیں ہائر ایجوکیشن سے, کمیشن سے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, پی ایم اسکالرشپ ہے, چیف منسٹر اسکالرشپ ہے, چائنیز گورنمنٹ ہے, کامن ویلتھ ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, بہت سارے ہیں. میری یہ رائے ہمیشہ ہوتی ہے باڈیز میں کہتا ہوں کہ اسکالرشپ آپ 50 بندوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں مثال کے طور پر, اس سے اچھا نہیں ہے کہ 50 بندوں کا اسکالرشپ یونیورسٹی کو دے دیں اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے فی میں 10,000 اور 15,000 کی کٹوتی ہو جائے. بالکل بہترین آئیڈیا ہے یہ. بالکل پروفیسر صاحب, 100, 200, 2,000 لوگوں کو اسکالرشپ کے اگر وہ پیسے سارے کے سارے یونیورسٹی کی کٹی میں دے دیں اور یہ بات اس کے ساتھ لگا لیں کہ آپ نے فی کو 10,000 کم کرنے اکراس دا بورڈ سب کے لیے, تو یہ بوجھ کم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب کی بات سنی آپ نے. حضرت خان صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا, آپ کو لگتا ہے کتنی اچھی انہوں نے ایک سجیشن دے دی, ایک سولوشن دے دیا انہوں نے کہ انسٹیڈ آف کہ وہ 50 لوگوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں تو آپ وہ یونیورسٹی کو دے دیں تاکہ جو 500 بچے ہیں ان کی فیس میں 10,000 روپے بھی کمی ہو جائے. اس کی ان کی تجویز سے میں تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا. یہ عارضی طور پر جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ 32 کروڑ روپے اب بھی صوبائی حکومت نے جاری کر دی, جس کی وجہ سے ان کو تنخواہیں ملی اور پینشن کی ادائیگی ہوئی ہے. یہ تو عارضی حل ہے. مستقل حل اس کے لیے کہ آپ صوبائی بجٹ میں مستقل طور پر ہر یونیورسٹی کے لیے پیسے مقرر, بجٹ میں پیسے مقرر کریں, فنڈ مقرر کریں بغیر احتجاج کے. یہ لوگ جب ایک مہینے کے بعد جب تنخواہوں کی ادائیگی کی یا پینشن کی ادائیگی کا موقع آتا ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو پھر یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. جو دوسرے ملازمین ہیں, پروفیسر ہیں, پیوٹر کے ہیں, یہ سارے احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کے بعد یہ مطلب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں. ابھی اس مہینے میں انہوں نے احتجاج کیا, لیکن اس کا مستقل حل ہونا چاہیے. پچھلی سیاسی حکومت میں بھی اس کا کوئی حل نہیں نکالا, موجودہ حکومت نے کوئی حل نہیں نکالا. اس کے لیے مستقل حل نکالنا چاہیے. جس طرح پروفیسر صاحب نے 31 جامعات ہیں, 31 جامعات کے لیے مطلب تمام یونیورسٹیوں کے لیے فنڈ رکھنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو. ہر مہینے یہ احتجاج کریں گے اور پیسوں کے لیے, یہ گورنمنٹ کی بھی ناقص پالیسی ہے. کوئی پالیسی ہونی چاہیے. جس طرح انہوں نے وفاقی حکومت پر تنقید کی, ہائر ایجوکیشن کمیشن پر تنقید کی, 65 ارب روپے جو 2014 سے آ رہے ہیں اس میں مطلب اضافہ نہیں کیا گیا. اس طرح وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں سید کمال حسین شاہ صاحب کی طرف, ہزارہ ڈویژن سے. ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بی بی سید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ڈویژن میں کیا صورتحال ہے؟ یہ فیسوں کا جو اضافہ ہے, کیا وہاں پہ بھی جامعات نے اسی طریقے سے جو ہے ایک بم پھوڑ دیا ہے والدین پر جو ہے نئے داخلے ہوتے ہی کہ بھائی اب اتنی فیس بھریں گے تبھی بچہ جو ہے وہ آپ کا اسکول, کالج, یونیورسٹی آ سکتا ہے؟ بالکل بھی یہی مسائل ہے, اور خاص کر مہنگائی کے دور میں جہاں پہ آپ آٹا گھر کے لیے نہیں لے سکتے, بجلی کے بل نہیں دے سکتے, گیس کے بل نہیں دے سکتے, فیسوں کا اضافہ کس طرح دیں گے؟ ہمارے میجارٹی لوگ جو پہاڑی لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, بڑے مشکل سے گزارا کرتے ہیں. اب جب یہ فیسوں میں اضافہ کیا گیا, یہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہے. پہلی ایجوکیشن یہاں کے لوگوں کے لیے دور تھا, آنا جانا مشکل تھا. بہت سے اسٹوڈنٹس آ کے ہاسٹل میں رہتے تھے. جب ہاسٹل کی فیس زیادہ ہو جائے گی, سیمسٹر کی فیس زیادہ ہو جائے گی, یہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں. ہمارے کیا علاقے پورے کے پی میں آپ دیکھ لیں انتہائی مشکل ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے تعلیم کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ سیاست کے ساتھ مخلص ہے, اپنی بیوروکریسی کے ساتھ مخلص ہے, ان کی تنخواہوں کے لیے مشکل ہے. افسوس اس عمل کا ہے کہ اس بات کا ہے کہ جس سے ہماری بنیاد بڑھنی ہے, جس سے ہمارے ملک میں ترقی کرنا, ہم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے, جبکہ ریاست کا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا. افسوس کے ساتھ کہوں گا یہاں پہ جو ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں, بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بچے تو لندن سے پڑھیں گے, انگلینڈ میں پڑھ کے باہر سے پڑھ کے بچے میرے اور آپ کے غریب لوگوں کا بچے یہاں پہ پڑھیں گے. ان بچوں کے لیے یہاں پہ مسائل پیدا
ادا کر دی گئے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی سوچ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ یورپ میں دیکھ لیں کس طرح تعلیم اسپیشل فنڈ قائم کیے جاتے ہیں، بچوں کو لون دیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ جاب سے لگ جائیں گے آپ ریٹرن کر لیں گے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ مخلص نہیں ہے تعلیم کے ساتھ۔ اور جب سے 18ویں ترمیم ہوا ہے اس کے بعد ہمارے آپ دیکھیں تعلیم کا یونیورسٹیوں کا تعداد تو زیادہ، تعلیم کا معیار کم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹی ٹی ایم اے بنایا ہوا ہے جس کے چاہے بھرتی کر لی ہے، جسے چاہے نکال لیا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو بچوں کے ساتھ یہاں پہ مخلص نہیں ہے، ہمارا تعلیمی معیار اوپر نہیں گیا۔ 18ویں تعلیم کے ساتھ ہمارا تعلیمی معیار نہیں چاہیے، انتہائی افسوس کا بات ہے۔ اس میں وفاق کو بھی سیریس لینا چاہیے، ہمارے صوبے کو بھی، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے، لیکن ہم اپنے مستقبل کے سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو مینجمنٹ بیٹھی ہے اوپر، وہ اس چیز میں سیریس نہیں ہے، وہ صرف ٹائم پاس کے لیے فنڈ ریلیز کر دیتے ہیں، تنخواہیں مل جاتی ہیں، ہڑتال ختم ہو جاتی، باقاعدہ لائحہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بیٹھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ، پاکستان کو صوبوں کے ساتھ مل کے لائحہ بنائے اور ایک تعلیمی پالیسی بنائے، اور جو فالتو ہمارے فالتو دوست ہیں، جس نے کہا فالتو یہاں پہ سفارش پہ بہت زیادہ لوگ بھرتی کیے گئے، ان لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے اور یونیورسٹی کا معیار اوپر لے کے جیا جائے۔ جی سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے آس پاس ابھی جب یہ اضافہ ہوا ہے فیسوں میں، تو آپ کے آس پاس آپ کے قریبی رشتہ دار، اپنے گھر میں کوئی بچہ جو کہ آیا ہو اور جو کہ پہلے 33-34 ہزار روپے ایک سیمسٹر کی فیس دے رہا تھا اور اب اس نے آ کے گھر میں کہا ہو کہ اب تو بھائی مجھے 40-41 ہزار روپے دے دیں، تو کتنا فرق پڑتا ہے اس چیز سے کہ جب ایک دم سے بچہ آتا ہے اور پیرنٹس کو کہتا ہے کہ جو پیسے آپ نے جوڑے تھے میرے پورے سیمسٹر کے دوران کہ بھائی سیمسٹر کے لیے جائیں گے اور اب اس میں تو اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم ایک عام آدمی کو دیکھیں جو کہ گراس روٹ لیول کا بندہ ہے، جس نے اپنی سفید پوشی کا بھی بھرم رکھنا ہے، بچوں کو بھی بھیجنا ہے یونیورسٹی تک، تو وہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ ہلو، مجھ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی سید صاحب، آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں۔ جی ایسے ہے کہ تھوڑا سی کلیریفیکیشن کے لیے اس کی ضروری ہے۔ یہ فی میں جو اضافہ ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اضافہ ہوگا۔ یہ جو نئے طلباء ایڈمیشن لیں گے نا ابھی آج کے فرسٹ سیمسٹر میں بی ایس میں یا کالجز میں، یہ فی ان کے لیے ہے۔ یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو آپ نے کہا نئے انرول ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن یہ ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹ سے بھی لیز وصول کی جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات انہوں نے بڑی زبردست کی مجھ سے پہلے جو صاحب ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس۔ دنیا جہاں میں کیا ہوتا ہے، جہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے بی ایس کا اسٹوڈنٹس ہے یا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹس ہے یا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کو کیمپس پہ جاب دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک یونیورسٹی میں اسٹیٹس میں پڑھ رہا تھا اپنے پوسٹ ڈاک کے لیے، تو وہاں پر مجھے صبح میں جب اپنے لیب میں گیا تو مجھے ایک پیکٹ موصول ہوا، مجھ سے اس سے سگنیچر لے رہے تھے، کوئی مٹیریل تھا، کیمیکل تھا۔ تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہی ہے مجھے میں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں یونیورسٹی، مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں، اس سے میں اپنی فیس بھرتا ہوں۔ اسی طرح اگر جیسے آپ کا میڈیا ہاؤس ہے، مثال کے طور پر میں ویسی بات کر رہا ہوں، انڈسٹریز بھی ہے یہاں پہ، چیمبر آف کامرس بھی ہے، اگر ایک دو اسٹوڈنٹس آپ کے ہاں آئے انٹرنی کے طور پہ کام کریں تو ہمیں اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے یا آپ سپورٹ کریے، کوئی ایم او یوز ہوں اس طرح ہو، تو کیا ہوگا، تھوڑا سا فائنینشیل سپورٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ہمارے بہت سارے سر مثال آپ نے بڑی غلط دے دی، میڈیا ہاؤس تو اپنے امپلائی کو تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مثال انہوں نے بڑی غلط دے دی۔ میں نے آپ کی صرف مثال دی ہے، انڈسٹریز ہیں یہاں پر، انڈسٹریز ہیں بہت ساری، فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، انجینئرنگ سیکٹر ہے، کنٹریکٹرز ہیں اسٹیبل، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے ہو سکتے ہیں جو یعنی کم از کم ان کے منتھلی جو خرچہ ہے وہ تو باہر سے ہو سکتا ہے اگر فی نہیں بھر سکتے، کیونکہ منتھلی خرچہ بچوں کا کتنا بڑھ گیا ہے، کھانا پینا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن، گھر آنا جانا، یہ بہت ساری چیزیں۔ بالکل آپ جو مثال دے رہے ہیں، ویسٹ میں یہی پریکٹس کی جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں اور اپنی جو تعلیم ہے اس کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، والدین پہ بھی بوجھ نہیں پڑتا، لیکن جو تجاویز آپ دے رہے تھے وہ سیٹھوں تک میرے خیال سے بڑی مشکل سے ہی پہنچیں گی۔ حضرت خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ نے گفتگو سنی، ہمارے جو دونوں اس وقت اینالسٹ تھے، بڑے اچھے پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ہم سسٹم کو بدل سکتے ہیں انفرادی کوشش کر کے؟ کیا ساری کوششیں خود ہی کرنی ہے؟ پھر ریاست کا رول جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ میرے خیال میں ہماری جو حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، ریاست ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اور ریاست کی سب سے پہلی ترجیح تعلیم اور صحت ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ ترجیح ہے نہیں۔
ترجیح جب حکومتوں کی ترجیحات ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور ترقیاتی کاموں میں کک بیکس اور کمیشن، وہ تو ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے پرائیویٹ نجی شعبے میں یونیورسٹی ہے، اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے. جی اگر یہ نجی یونیورسٹیاں نہ ہوتی تو میرے خیال میں یہ ہماری جو سرکاری جامعہ تھے اس میں جگہ نہ ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، مطلب ایڈمیشن نہیں ملتے، داخلے نہیں ملتے. لیکن اس بات سے بھی تو ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے، جو نجی یونیورسٹیوں کے پیکیجز ہیں جو فیس کے، وہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں کرتا، غربت ہے. پھر اگر دیکھا وہ جائے ایک خاص کلاس کو نہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے دور دراز علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، جس طرح کوہستان ہے، چترال ہے، اپر دیر ہے، تورغر ہے، اگر دیکھا بنو ہے اور لکی مروت، دور دراز کے علاقوں کے شمالی نعت وزیرستان قبائلی اضلاع، وہاں تو غربت ہے. وہ لوگ کی یہ فیسیں کہاں سے برداشت کریں؟ یہ فیسیں برداشت کرنے کے قابل نہیں. ہاسٹل میں اور مجبوری ہاسٹلوں میں رہائش پذیر ہوتے وہ طلبہ و طالب. لیکن یہ تو بہت مشکل ہو گیا. میرے خیال میں آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور فیسیں بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں تعلیم حاصل کرنا ایک مشکل ٹاسک، بالکل مشکل کام ہے. پروفیسر ڈاکٹر فضل ناصر کی طرف ایک دفعہ پھر چلیں گے. پروفیسر صاحب، ایک اور پوائنٹ جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے بھی پوچھوں، آپ ایک پروفیسر ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے لیے طالبات جو ہیں وہ تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں تو ہم خود اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھیں تو یہی ہوتا تھا کہ ایک فارم ایک کالج کا لیا جاتا تھا اور اسی کے اوپر ایڈمیشن ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ پر فارم جو ہے اس کی کاسٹ 2000 روپے رکھی گئی ہے. اس 2000 روپے کی جو آپ کو ڈفرینٹ فارمز لینے ہیں، اگر آپ نے جنرل سائنس گروپ میں لینا ہے تو 2000 کا الگ فارم لیں گے ایک ہی کالج کے لیے فار سیم کالج. جنرل سائنس گروپ کا الگ فارم ہے، انجینئرنگ کا الگ فارم ہے، میڈیکل کا الگ فارم ہے. تو یعنی اگر آپ ایک کالج میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 6000 کے 3 فارم ایک کالج کے، تو پھر دوسرے کالج کے 6000 کے 3 فارم. تو یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی کیوں نظر نہیں ڈالتا؟ اور پھر فارم کی پرائز بھی اتنی زیادہ 2000 رکھی گئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ پوائنٹ ہم نے ریز بھی کیا ہے. یہ بالکل ناانصافی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. یہ یعنی ایک فارم میں 4 خانے ڈال دے اور اس میں لکھ دے کہ پروفیسر صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس ٹاپک پہ ہم ذرا تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ ساتھ رہیے گا ناظرین، آپ بھی ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے جو کہ ان تمام لوگوں کے لیے دلچسپی کا اور یکساں تشویش کا بھی باعث ہے کہ جن کے گھروں میں بچے جو ہیں اب وہ فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنز لینے کے لیے جدوجہد کرے ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا، اسی حوالے سے کنٹینیو کیجیے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں میڈم کہ ایسے ہے کہ یہ بالکل ناانصافی ہے. ایک فارم ہونا چاہیے، اس میں چاروں کے چاروں آپشنز ہونے چاہیے، کیونکہ آپ تو سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. آپ نے میرٹ بنانا ہے، اسی میں لوکیشن ہو جائے گی. لیکن بات پھر گھوم پھر کے وہی آتی ہے جو فائنینسز ہیں، اس کو انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ الگ الگ فارم جمع کریں اور 2000 روپے جمع کرے. اگر آپ نے 3 اپلائی کرنی ہے تو 6000 روپے ہو گئے. تو پروفیسر صاحب اپنے لیے تو راستہ نکال لیا ہے. والدین کو خصوصاً متوسط طبقے کو، غریب کا تو ہم یہاں اب نام ہی لینا چھوڑ دینا، متوسط طبقے کو انہوں نے مشکل میں ڈال رکھا ہے. دیکھیں میں اس سے آگے ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ تو فارمز ہے جو بالکل ناانصافی ہے. میں آپ سے 200% ایگری کر رہا ہوں. آپ کے بچے بھی، ہمارے بچے بھی، بورڈ میں ابھی آپ نے کہا میٹرک کے ایگزام دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا، ایک ری ٹوٹلنگ اور ری چیکنگ کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو 500 یا 600 روپے پر پیپر ہیں. اگر آپ ری ٹوٹلنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر مارکس چینج نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مارکس چینج ہو گئے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس بچے کی ہے یا یہ اس چیکر کی ہے یا ایویلویٹر کی ہے جس نے غلط مارکنگ کی ہے؟ اس سے بھی پیسے آپ نے. تو یہ ایک طریقہ ہے پیسے بٹورنے کا جو کہ حکومت کو سوچنا چاہیے، پالیسی میکرز کو بیٹھ کے. آپ نے اتنا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اتنا اہم نقطہ کہ اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یونیورسٹی اتھارٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ. بہت زیادہ اگر فیس ہو تو چلو 300-400 روپے رکھ لیں پر فارم، تو بندہ افورڈ کر لے. 500 روپے رکھ لیں آپ بھائی، 500 روپے رکھ لیں. بہت ظلم کر رہے ہیں، 500 روپے رکھ لیں. جی بالکل آپ سے بالکل ایگریمنٹ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کی آواز اپنی اتھارٹیز تک ضرور پہنچاؤں گا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی. آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے شکریہ. ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اپنے دیگر اینالسٹ کے ساتھ. آپ کی طرف آئیں گے خان صاحب، آپ بتائیے گا کتنی آپ کو لگتا ہے کہ مشکل پیدا کرتی ہے تعلیم کو، کتنا مشکل کیا جا رہا ہے متوسط طبقوں کی ہم بچے کی بات کریں گے، گھرانے کی بات کریں گے. غریب تو آلریڈی
افیکٹڈ ہے, امیر کو تو چھوڑ دیں, متوسط طبقہ کہاں جائے گا؟ اصل میں موجودہ صورتحال میں غریب تو ایک جگہ, متوسط طبقے سفید پوش جس کو کہتے ہیں وہ ان کی بری ایون اپر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس جی ایسے لوگوں میں نے جو پچھلے دنوں ایک ارباب پایا تھا, میں نام نہیں, ایسی جماعت کا بہت بڑا آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں اتنا بے تحاشا اضافہ کر کہ میں اقساط میں جمع کرنا چاہتا ہوں. میں گیا تھا ایس ڈی او کے پاس, انہوں نے اقساط میں کر دی. مطلب ہے کہ متوسط طبقے کے اوپر طبقے کو برا صورتحال ہے. تعلیم تو مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ کے پاس سکل بھی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو ملازمت دیں, بے روزگار پیدا کریں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی, اور ہمارے لوگ ڈگری لے کر, میں ایک بندے کی مثال دے دوں کہ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار اس نے ایم فل کیا ہے, وہ کئی 5-6 سالوں سے ڈگری لے کر کہیں اپلائی کرتے لیکچرر کے لیے, کئی چیز ان کو لیکچرر کی پوسٹ نے ایم فل کیا ہے. میں اب بری صورتحال ایک طرف, دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجبوراً جا رہے ہیں. آپ کی ٹیم جب باہر چلی جائے گی تو آپ اپنی معیشت کیسے چلائیں گے؟ ہے نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے تو روزگار, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اور بالکل حضرت ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک سیکرٹری نے مجھے بتا دیا کہ سویپر کی نوکری آئی تھی اور اس میں کے لیے بی او ایم اے کے لوگوں نے, تو میں حیران ہے کہ بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک سویپر کے لیے ایم اے اور بی اے کا. اور ہم یہاں متوسط طبقے کی بات کریں جن کا لے دے کے سارا زور تعلیم پر ہوتا ہے کہ چلو تعلیم ہوگی تو ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے گا. ہمارا نمائندہ ہے, وہ پہلے ہوا کرتا تھا, اس نے کہا کہ ہم جب بازار میں نکلتے ہیں سفید پوش لوگ آ کر ہمارے کان میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹے کی, گھر میں آٹا نہیں ہے. وہ سفید, ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اس طرح سفید پوش, اور یہ مطلب کان میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں, تو پھر تعلیم کہاں حاصل کریں گے؟ تعلیم اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دلوائیں گے؟ بالکل لمحہ فکریہ ہے ایک, جس طرح سے خیبر پختونخوا میں ہم اس ٹاپک کو اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ فیسوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور خیبر نیوز کے پلیٹ فارم سے حکام تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ اس جو ایک بالکل ناجائز اضافہ ہے اس کے اوپر غور کیا جائے, تاکہ والدین جو کہ بیچارے جن کو صرف آ کے اپنے بچے یہ بولتے ہیں کہ آج تو اتنی فیس میں اتنا اضافہ ہو گیا, آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, پھر اس کے بعد بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ والدین وہ پیسے کہاں سے لائیں گے. بہرحال والدین اس پیسے کو جمع کرنے میں مجبور ہوتے ہیں. تو ہم اسی چیز کو حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے, اور یہ جو اضافہ کیا گیا ہے فیسوں میں, جو غیر ضروری بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اس میں کمی کی جائے. ناظرین اپنے پروگرام کے اگلے موضوع پر جائیں گے جو کہ انتہائی اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ میں ہم میں سے ہر کوئی روزانہ کی بنیاد پر ہی ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں جو ہے اضافی کرائے اب دینے پڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر سردار فیاض, ٹرانسپورٹ پشاور صدر جو ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سردار فیاض صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی سر. بالکل ٹھیک. فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان میں اضافہ تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ بالکل جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے کہ کرائے میں اضافہ نہ کیا جائے, ہونا چاہیے, لیکن یہ ریگولائز کیوں نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ سر جی یہ اس کا فارمولا اس طرح نا, جب ہم کرائے زیادہ کرتے ہیں نا تو 60 RTA کے ساتھ ہم بیٹھ کر اور ملانے کی حساب سے وہ ہمارے کرایہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں نقدنامہ دیتے, پھر ہم اپنے گاڑی والوں کو حوالہ کرتے. سر ہم 60 RTA کے کہنے پر یہ کرایہ بڑھا رہے ہیں سر, وہ ملانے کی حساب سے. سر نہیں, یہ ہمارے پاس تو دیکھیں جو خبر ہے اس میں تو یہ کہ انتظامیہ جو ہے ان کو اضافی کرایوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب یہ ٹرانسپورٹیشن جو آپ لوگوں کے جو بین الاضلاعی ٹرانسپورٹرز ہیں, جب یہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں 50 سے 100 روپے کسی بھی سواری کا سٹی ٹو سٹی, تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں آپ لوگوں کے جتنے ٹرانسپورٹرز ہیں مختلف اضلاع سے؟ سر جی جس وقت جو ڈیزل مہنگا ہو جاتے ہیں تو 60 RTA PTA سٹی ٹرانسپورٹ ہمیں بلاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا, اور ملانے کی حساب سے یہ ہمارے کرایہ بڑھاتا ہے. سر ہمیں باقاعدہ نقدنامہ دیتا ہے. سر ہم اپنے طرف سے زیادہ نہیں سر, لیکن انتظام نہیں ہوتی اور کرایہ آپ لوگ منمانے کر دیتے ہیں.
सर जी करारनामा होता है और सिटी आरटीए का उसमें साइन होता है सर जी। इस तरह कौन करते हैं कि अपने तरफ से करार बढ़ाते हैं सर? हसन खान साहब, आपने बात सुनी इनकी, फयाज साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि इंतजामिया को पता होता है और उनके साथ मशावरत की जाती है किराया बढ़ाते वक्त, जबकि इंतजामिया कह रही है कि वो लाइल्म होते हैं किराया बढ़ाने पे। मैं फयाज साहब के मौक़िफ़ की तायीद नहीं करता हूँ, मैं उनके मौक़िफ़ की मुखालिफत करता हूँ। अगर देखा जाए तो बहुत सी गाड़ियों में, बड़ी लॉन्ग रूट वाली गाड़ियाँ हैं या शॉर्ट रूट वाली गाड़ियाँ, इसमें सीएनजी इस्तेमाल होती है जी। और इसमें शक नहीं, पेट्रोल से ताल्लुक नहीं होता इसका डीजल और पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं थी, लेकिन जब पेट्रोल और पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती है तो ये ट्रांसपोर्टर जो सीएनजी इस्तेमाल करते हैं वो इसके साथ किराया बढ़ा देते हैं। जी सरदार साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? हसन खान साहब की बात आपने सुनी, आप लोग तो फ्यूल और डीजल जो इस्तेमाल ही नहीं करते। हजरत खान साहब को भी पता है, जब हम किराया बढ़ाते ना तो हम सिटी पीटीए के साथ मीटिंग करते हैं, हम अपने तरफ से किराया नहीं बढ़ाते, ये हजरत खान को भी पता है। लेकिन वो कह रहे हैं आप लोग सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल और डीजल का आपसे वास्ता ही नहीं है। ये सीएनजी तो सर डीजल से ज्यादा महंगा है। सीएनजी का लोड शेडिंग आजकल ज्यादा महंगी है, उसकी लोड शेडिंग होती है। नहीं, वो मिलती भी मुश्किल से है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सीएनजी और डीजल और पेट्रोल के नरखों में काफी जमीन और आसमान का फर्क है जी। अगर आप 1000 रुपये की सीएनजी इस्तेमाल करें तो इसके मुकाबले में आपको 2000-2500 रुपये की डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो इसके मौक़िफ़ से मैं इसकी तायीद नहीं की। दूसरी बात ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसकी वो जो किराए मुकर्रर करते हैं वो भी ये नहीं देखते हैं, वो इस हिसाब से किराया बढ़ाते हैं या मुकर्रर करते हैं कि वो पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। उनको ये पता, वो इस हिसाब से नहीं कि गाड़ियाँ तो वो नहीं चेक करते हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये गाड़ियाँ तो चेक नहीं करती कि ये इसमें सीएनजी है या इसमें पेट्रोल या डीजल। ये हर एक को पता है कि डीजल और पेट्रोल और इसके मुकाबले में सीएनजी बहुत ज़्यादा सस्ती है, और उसमें आपको पता है कि 2-2 टैंकियाँ होती हैं, और ये उन लोग एक पे काम नहीं चलता उनका, 2-2 टैंक। और ये लोग लेते हैं जब फ्यूल पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो हिसाब से वो पैसे किराए वसूल करते हैं, जिस हिसाब ये जुल्म करते हैं। सरदार साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? हसन खान साहब की बात सुनी आपने? सर जी, हजरत खान साहब को भी पता है, जब किराया बढ़ जाता है तो सिटी आरटीए बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ाते सर। मैडम वो किराया सिटी आरटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट, इसमें सारे अफसर मौजूदा होते हैं, मिलाने के हिसाब से वो किराया बढ़ाता है सर। लेकिन जिले इंतजामिया भी तो आपके तो गैस भी तो महंगा हो गया, डीजल भी मैडम महंगा हो गया। फयाज साहब, तो वो वही तो अर्ज कर रहे हैं कि आप लोग जो अपने नर्ख बढ़ाते हैं किरायों के, आप लोग वो फ्यूल और जो डीजल है उसको देख के आप बढ़ा देते हैं, हालांकि सीएनजी का नर्ख चढ़ा भी नहीं होता। आपको पता है सर, सीएनजी भी महंगा हो गया, आपको पता नहीं है इसके बारे में? सीएनजी भी महंगा हो गया सर। मैडम आपसे बात ही, हमारे लोग जो रिक्शे हैं, कोई मतलब है कि एक अंदाजे लोकल रिक्शे की मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत रेगुलर सवार हूँ लोकल रिक्शे की। जो लोकल रिक्शा पिछले हफ्ते तक जिस रूट पे मैं जाती हूँ वहाँ 250 लेता था, अब वो 400 ले रहा है। चलो मैम आपको ये बता, रिक्शा वाले को नरखनामा नहीं होता है, ये बात आपका ठीक है जी। रिक्शा वाला का नरखनामा नहीं होता है। हमारा जो बड़ी गाड़ी है ना, या जीकेएम अड्डे का गाड़ी हो मैडम, या लाहौर अड्डे की गाड़ी है, उसका करारनामा होता है, वो सिटी आरटीए पीटीए इशू करते हैं जी। इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम किसी रिक्शे वाले को नहीं लाए, हम आपको लेकर आए हैं। यूनियन है, वो खुद आपसे पूछे मैडम। और ये मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर में कोई एक अंदाजे के मुताबिक 1,40,000 रिक्शे हैं जी। जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो रिक्शे वाले कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लिहाजा हम किराया बढ़ा दें। तो अगर उनसे पूछा जाए कि तो आप तो सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, इसके पास जवाब नहीं होता। इसी तरह जो आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये कहाँ से, ये तो फरिश्ते नहीं हैं, ये लोग उनको खुश करते हैं। मतलब फयाज साहब जो ये लोग जो है ना, उनको खुश रखते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको उनकी मर्जी के मुताबिक किराए बढ़ाए जाते हैं। देख लें हसन खान साहब, प्रोग्राम में फटाई ना करवा दें आप। फयाज साहब, आपका ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया भी जो है वो आपके साथ मिल बैठती है, मशावरत होती है, उसके बाद
کرائے بڑھتے ہیں. بالکل یہ بتائیں میڈم جب عوام کی جانب سے مزاحمت کی گئی ہے, مسافروں کی جانب سے کبھی مزاحمت کی جاتی ہے, بیچارے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. آفس میں ہمارا میٹنگ ہوتا ہے, یہ ملانے کے حساب سے کرایہ بڑھاتے ہیں سر. ابھی ہمارا کرایہ کم ہے ملانے کے حساب سے میڈم. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو مسافر ہیں جو بیچارے بالکل معصوموں کی طرح ایک دن ایک کرایہ دیتے ہیں, دوسرے دن آپ لوگ اضافہ کر دیتے ہیں, تو وہ کیا اسی کرایے پہ بڑی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کوئی مسافر اپنے حق کے لیے اٹھا کہ کرایہ زیادہ کر دیا آپ نے؟ تو بس آپ کو بھی پتہ ہے میڈم, دیکھو مجبور ہیں ہم. آپ یہ مانتے ہیں یعنی کہ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, سی این جی بھی مہنگا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پشاور کا لوگوں باپ ڈرائیوری کر رہے تھے اور بیٹا کنڈکٹر ہوتا ہے میڈم. جی تو اور لوگوں کا کسی کا روزگار ہے نہیں. آج کل ہم سارے گاڑی ہمارے گاڑی میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, مزدوری ہے نہیں, بڑا پریشانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سید کمال حسین شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پہ ہزارہ ڈویژن سے. جی سید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی گرما گرم جو ہے حضرت خان صاحب کی اور فیاض صاحب کی گفتگو ہوئی ہے, ابھی ایک مباحثہ ہوا ہے. کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک روش چل پڑی ہے, جیسا کہ ہم نے جب یونیورسٹی کا ٹاپک ڈسکس کیا تو ہم نے یہی کہا کہ حکومت جو اپنا بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈال رہی ہے. آپ نے فیاض شاہ صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ بڑے مسائل ہیں تو عوام پہ ڈال دو. تو کیا ہر کوئی انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ عوام سے ہی نکال رہا ہے؟ بالکل. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے, اس میں حکومت کی ذمہ لا اینڈ آرڈر کے بیلنس کرنا ہے, وہ نہیں کرتے. آپ 20 روپے پیٹرول بچتا ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سواری سے 100 روپے کرایہ, اب آباد سے سوات نے 200 روپے کرایہ اضافہ کر لیا. اب جب کی سواری بیٹھتے ہیں 32 سے 200 کا ضرب دیں تو دائیں ظلم کرتے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح آپ ایجوکیشن کی آپ نے بات کی 2000 روپے جس میں ہر بچے کا ساتھ زیادتی ہے, یہ بھی بڑا ظلم ہے. ہمارے یہاں پہ دفتروں میں بیٹھے اور یہ جو بزنس مین ہے یہ اپنی ڈیلنگ تو بڑی اچھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان ہماری عوام کو ہو رہا ہے. ہماری عوام کے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی مخلص نہیں. آج تک جو بھی حکمران آیا وہ اپنے کلب کے ساتھ مخلص ہے. کلب ان کا اشرافیہ کا کلب ہے, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ, اس کے ساتھ مخلص. بیوروکریسی اپنے بیوروکریسی کے ساتھ مخلص ہے. یہ جو تاجر حضرات ہے, جو ہمارے ٹریڈر ہیں, جو بزنس مین ہیں, آپ دیکھ ہیں یہ بات ہے, یہ اپنے کلب کے ساتھ مخلص. یہ بڑی اچھی ڈیلنگ جا کے کرتے ہیں, آر ٹی او کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں اور کرایہ زیادہ کر لیتے ہیں. جبکہ عوام کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں. عوام پس رہی ہے 75-76 سالوں کے ساتھ. افسوس کا مقام ہے یہاں پہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے بندے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ٹھنڈا اے سی ہوتے ہیں, ان کے پاس بعد 3200 سی سی 3900 سی سی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. وہ میرے اور آپ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. یہی المیہ ہمارے ملک میں جو فیصلہ کرنے والے اتھارٹیز بیٹھی ہیں وہ ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. جب وہ عوام میں نکل کر فیصلہ کرے تو تب بہتر ہوگا. جہاں تک ان بزنس مین کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں, مختلف چیزیں چلا رہے ہیں, یہ بھی عوام کے ساتھ جاتی ہے. ایک ڈرائیور اس طرح عوام کے ساتھ لڑتا ہے, اس طرح حالات خراب کرتا ہے کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ان کے ساتھ چلنے والا بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور ٹریفک پولیس والے کھڑی ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کرایہ زیادہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن افسوس کا مقام ہے ٹریفک پولیس بھی ہماری نہیں بولتی, ریجنل اتھارٹی بھی نہیں بولتی. عوام کو پیس رہے ہیں, پچھلے 76 سالوں سے عوام پیس رہے ہیں. اسی طرح آپ مہنگائی دیکھ لیں, جس طرح مہنگائی اوپر جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ڈی سی بھی بیٹھے ہیں, 17 اے سی بھی بیٹھے ہوں گے, انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. ایک اے سی چیکنگ کے لیے 4 پولیس آفیسر ساتھ جائے گا اور ڈبل کیبن گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا ٹماٹر کا ریٹ چیک کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے عوام کے ساتھ اس ملک میں کوئی بھی مخلص نہیں. کمال صاحب آپ نے بات سنی, فیاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ جو ان کے مشاورت کرتی ہے بیٹھ کے, ان کی مشاورت کے بعد, صلاح مشورے کے بعد ہی ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. مجھے خود بھی اتفاق ہے, بڑا اچھا کلب ہوتا ہے, ان کی یونین جاتی ہے, کس طرح لین دین کرتی ہے, آپ کو پاکستان میں پڑتا ہے. یہاں پہ انصاف کے لیول دیکھ لیں, اور جس طرح رشوت اور 2 نمبری یہاں ہمارے ملک میں چیزیں چلتی ہیں, بیک ڈور کک بیک دی جاتی ہیں, یہاں پہ بھی کرایہ زیادہ کرنے کے لیے بڑے وسائل, بڑے پاپڑ بیلے جاتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی جو یونین لیڈرز ہوتے ہیں, یہ جا کے ڈیلنگ کرتے ہیں, اور ڈیلنگ بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ڈیلنگ, کبھی عوام کے ساتھ یہ ڈیلنگ کے نہیں سوچتے. تو وہاں پہ یہ افسران کو خوش کرتے ہیں, اس کے مطابق کرایہ زیادہ ہوتا ہے. کبھی بھی کرایہ آپ دیکھیں 12 روپے, کبھی پیٹرول زیادہ, ہر بندے سے 10 روپے زیادہ کس طرح لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیاض صاحب کیا موقف ہوگا آپ کے پاس اس حوالے سے؟ اب تو اس کے ہمارے یہ موقف ہے کہ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں. جی, تو آپ اضافہ کر رہے ہیں ان کی پریشانی میں. ہم میٹنگ کر رہے تھے نا, میں نے کہا آپ ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں نے فارمولہ بنایا ہوا ہے سٹی آٹے نے, بس فارمولے کے مطابق جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے میڈم تو اسی ملانے کے حساب سے وہ کرایہ بھی بڑھاتا ہے. اگر ہمیں مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر ڈی سی کمشنر
آپ کا میڈیا والا بیٹھ کر ایک حل نکال دیں گے نا، کیونکہ آج کل لوگ بڑا پریشان ہے. لوگ ہمیں پتہ ہے، ہم بیٹھتے ہیں اڈے میں، لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر بھی آپ کرایہ زیادہ کر رہے ہیں. بات کریں گے. ہمیں جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم بالکل ہی اپنے ناظرین کو پاس کے کرائے بتائیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 مہینے کے دوران، پشاور سے مردان، پشاور سے نوشہرہ، پشاور سے پنڈی تک کا، تو کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو یہ نقنامے میں ہوگا، بے زبانی. یہ تو ہمارے باتیں میڈم سارے پاکستان سن رہے ہیں. نرخنامہ ہوتا ہے ہر جگہ. آپ کو نہیں پتا کہ کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو میں نرخنامہ دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں. نرخنامہ ہے سر. میڈم اگر یہ ہمارے المیہ رہا ہے، اگر پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر میں 10 روپے اضافہ ہوتا ہے تو یہ لوگ چھری لے کر مسافروں کو ذبح کر دیتے ہیں. اتنی 5 یا 10 روپے کے مقابلے میں بہت زیادہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن حضرت خان صاحب اچھی بات تو یہ کہ انہیں پتا ہے کہ عوام رو رہی ہے اور عوام پریشان ہے. کوئی پتہ ہے، لیکن اس کی بہت شکریہ سردار فیاض صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ کا جو تجزیہ تھا یقیناً اور جو آپ کی گفتگو تھی وہ بڑی سیر حاصل تھی، اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ڈی سی جو تمام جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. حضرت خان صاحب اپنے پروگرام کے ہم آخری ٹاپک کی طرف آئیں گے. خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کی کارکردگی پہ بات کر لیتے ہیں. ایک اور کابینہ بنی اور یہ تھا کہ بھائی ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں، اپنی اپنی فیلڈز کے ماہرین کو لایا جا رہا ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں آج، کیا صورتحال ہے؟ بدترین نگران کابینہ بنی ہے. وہ پہلے جو نگران کابینہ اس میں تمام کے تمام سیاسی لوگ تھے ان کو فارغ کیا گیا. میرا خیال اس کابینہ میں جو غیر سیاسی لوگ تھے وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے تھے. لیکن ابھی دیکھا جائے کیا ان کی کیا ہے. یہ موجودہ نگران کابینہ کتنی بار مطلب آپ دیکھ لیں کہ صحت کارڈ بند ہوا، معطل ہوا، بند ہوا، بحال ہوا، معطل ہوا، بحال ہوا، 5 دفعہ. آج میرے خیال سے کہہ رہے ہیں 8 ستمبر سے پھر بحال کر دیں گے. پھر 8 ستمبر تک دوبارہ بحال کر دیں نگران. اور ابھی یہ جو نئی نگران کابینہ بنی ہے دوسری نگران، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں ٹیکنوکریٹس ہیں، ماہرین ہیں، اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے. میں 2-3 دن پہلے وہ گیا تھا سول سیکریٹریٹ. میں منسٹر سے مل رہا تھا جو نئے منسٹرز ہیں. وہ جو قاسم جان صاحب ہے وہ ایجوکیشن کے منسٹر ہے. میں اسے سرفراز علی شاہ صاحب کے وہ تو مل نہیں رہے تھے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کارکردگی کیا ہے. ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں. وہ بدترین ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کارکردگی نہیں ان کے پاس نہیں ہے. بدترین میرا میں جو نئی نگران کابینہ ہے وہ بدترین نگران کابینہ. اس میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے ابھی تک. وہ میٹنگ میں لگا. جب میں ایک سرفراز شاہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میٹنگ ہے. دوسرا ایک بندہ آیا، وہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر جان باز. وہ سیدھا ان کے میٹنگ میں جا کے ان سے ملا، ان ملاقات کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو ٹیکنوکریٹس ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، انہوں نے ابھی تک اپنی کارکردگی نہیں دکھائی. کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا، آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ کیا کریں گے، یہ پتہ نہیں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم ابھی باس گشت آ رہی ہے، سن رہے ہیں کہ بھائی وفاقی جو نگران حکومت ہے وہ بڑی ایکٹیو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو سارا ایک بحران چل رہا ہے بجلی کا اور اس کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. یہاں آپ کو کوئی صوبائی سطح پر ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو عوام روزانہ کی بنیاد پہ سڑکوں پر ہے، کوئی جو ہے بل جلا رہا ہے، کوئی کس مسئلے میں پھنسا ہے، کوئی آٹے کو رو رہا ہے، تو کیا کچھ اس حوالے سے کچھ عوامی مسائل پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو صوبائی نگران کابینہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وفاقی حکومت جو آپ نے جس طرح کہا کہ ایکٹیو ہے، وفاقی کابینہ سے وفاق متعلقہ وزراء سے وہ رابطہ کر رہی تھی، چاہے وہ کام کریں نہ کریں لیکن ایکٹیو دکھ رہے ہیں. اس کے وہ جو پہلے منسٹر ہیں مایت اللہ فائنانس منسٹر، وہ اگر کچھ نہیں تو خطوط لکھتے تھے نا وفاق کو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ کے ذمہ ہمارے اتنے پیسے ہیں، ہماری یہ، وہ تو ایکٹیو ہوا. یہ تو جو نئے وزراء ہیں اس کے پاس تو کوئی کارکردگی. کم از کم یہ جو سڑکوں پر لوگ ہیں اس کی مشکلات ہے. اگر وزیر اعلیٰ یہ کہہ دیتے کہ میں نگران وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا کا، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اسی طرح آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کی مشکلات 180 روپے تک پہنچ چکی تھی چینی. 180 نہیں، 200 تک.
آپ اوپن مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہول سیل کی بات کریں گے 180 روپے 200، اس میں چینی کی وہ فرق ہے کہ جی پاؤڈر والی جو دانے دار موٹا دانے والی، اس میں 200 روپے تک اس کی قیمت بڑھ گئی، ڈبل سینچری وہ کراس کر گئی. ٹھیک ہے، یہ صورتحال تشویشناک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. سید کمال حسین شاہ صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر سے جائیں گے. کمال صاحب بتائیے گا، کیا آپ کے بھی خیال میں جو ہماری نئی کابینہ بنی ہے، نگران کابینہ، ان کی جو کارکردگی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہتر ہے یا نہیں؟ مایوس کو نہیں، آپ بھی اس کو قرار دیں گے؟ بی بی ان کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھ لیں، ٹویٹر پہ ان کی تصویریں دیکھ لیں، خبریں چلانے کے لیے ان کے اخبارات والوں سے رابطہ کر کے وہ دیکھ لیں. باقی آن دا پیپر وہ زیرو ہیں. ابھی تک جو کابینہ بڑی ہے، کوئی منسٹر بنے، کوئی پراپر ان کا کام ہی نہیں ہے جس طرح کام ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا منسٹر تھا، اب جس طرح بچوں کی فیسیں زیادہ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی لائمر لایا. اسی طرح دیگر کرائم میں اضافہ آ رہا ہے. یہ بہت اچھی وزیر ہے اور یہ بہت اچھی کام کرے، صرف سوشل میڈیا اور فیس بک کا کام کریں، جبکہ پراپر یہاں پہ جو ان کا کام کرنا چاہیے تھا وہ کام ان کا نظر نہیں آ رہا. کمال صاحب المیہ تو یہ ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں. ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا ہے، بیوروکریٹس کو اس مرتبہ سائٹ پر رکھا گیا ہے. ڈیلیور تو ہونا چاہیے تھا. جی بھی ان میں کچھ 2-4 بندے اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن میجارٹی انہوں نے سفارش پہ لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا میرٹ کیا ہے، کون کون سی جماعتوں نے اپنے بندے دیے ہیں اور بعد میں کیا کیا ان کی رشتہ داری ہیں. افسوس کا یہی مقام ہے، یہ کبھی اسپیشلائز ہوتے، آج ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. میں سب سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے جی پی او کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں ٹی سی ایس کتنا اچھا چل رہا ہے. جی پی او میں آفیسر لگے ہوتے ہیں، گورنمنٹ امتحان پاس کرتے ہیں، جبکہ ٹی سی ایس ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، وہ ہم سے بہتر کام کری. افسوس کا مقام ہے ہمارے گورنمنٹ کے جو نئے منسٹر ہیں، ان کا جی پی او والا صاحب ہے، ٹی ایم اے والا صاحب ہے، کوئی پراپر یہ کام نہیں کر رہے. صرف یہ آپ نے جو انجوائے کر رہے ہیں، جو انہیں عہدہ مل رہا ہے، آفس مل رہا ہے، اسے انجوائے کریں، بلکہ مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کئی بھی صوبائی محکموں میں کئی مسائل پیدا ہوئے، کئی ٹرانسفرز ہوئے، دیگر کئی ایشوز انہوں نے بنائے. ان کی آنے کی وجہ سے زیادہ ایشو ہمارے صوبے میں بنائے. اس سے پہلے کچھ چلے بہتر جا رہا تھا، لیکن جب سے یہ کابینہ آئی ہے انہوں نے اور زیادہ ایشو بنایا. اور یہ لوگ اتنے سیریس نہیں ہیں ابھی تک. دیکھ لیں انہوں نے کوئی پراپر اس قسم کا کام نہیں کیا کہ ہمیں یہ وزیر لگے. یہ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کے ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں پہ اوپر آئے ہیں. انہوں نے آج تک کام کیا کسی محکمے میں کوئی ایکشن انہوں نے لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا. صرف تصویریں اچھی بنائی ہیں، نو ڈاؤٹ. جس میں میں دوبارہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپنی پرفارمنس اچھی دکھائی ہے. حسن خان صاحب آپ نے بات سنی، انہوں نے ایک ذکر کیا کہ سفارش کا ہی زیادہ زور لگ رہا ہے. تو یہ تو کہا گیا تھا کہ بھئی جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جن کی افیلیشن ہی نہیں ہوگی، ان کو لایا جائے گا. تو پھر بھی وہی حشر ہے. یہ جو بھائی نے بات کی تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو نگران کابینہ میں جن کو شامل کیا ہے یہ کسی کے کہنے پہ شامل کیا گیا. یہ میرے تو پھر پرانی کو ہٹانے کا کیا مقصد؟ پرانے کا یہ صرف ان پہ یہ الزام تھا کہ ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے. کیا ان کا نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ آخر میں جو 2 منسٹر لیے گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ 2 منسٹر لیے گئے تو وہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے آنکھوں کے تارے. وہ خواب ہوئی اہم پوسٹوں پہ تعینات ہے، جو سب کا دور حکومت میں اہم ترین پوسٹوں پہ تعینات. ان میں سے ایک کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر بھی بنایا گیا، وہ بھی کسی کے کہنے پہ شامل کیا گیا. یہ تو سارے اگر دیکھا جائے نگران کابینہ میں جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی سفارش پہ شامل ہوئے ہیں. میرج پہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کی اپنی وہ ہم نے اخبارات میں پرنٹ میڈیا میں دیکھا کہ فلانا اتنے ایکسپرٹی ہے، فلانا اتنے ایکسپرٹی ہے. ابھی تک اگر آپ کمال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کارکردگی ابھی بھی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ پتہ کرے روزانہ سیول سیکریٹریٹ میں پتہ کرے جو منسٹر بلاک ہے اس میں پتہ کرے کہ وزیر آئے ہیں، اس کے کہ وزیر نہیں ہے. ہم کئی دنوں سے رابطہ کریں کہ منسٹر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، اپنے منسٹری کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں نہیں رہے. ہمیں میں خود 2 دفعہ گیا ہوں، منسٹر مل نہیں ہے. اس نے کہا کہ کل کمال صاحب نے کہا ٹی اے ڈی انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے کل 6 بجے آئے تھے، آدھا گھنٹے کے لیے چلے گئے. پھر کسی نے کہا کہ آدھا گھنٹے کے لیے آئے تھے پھر وہ چلے گئے. یہ تو اسی طرح منسٹریاں نہیں چلتی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو جنوری تک کا ایک سائن دے دیا گیا الیکشن کا، تب تک کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے اس کابینہ کی؟ صورت بس ٹھیک ہے. اس نے بھائی نے جو بات کہی نا، یہ انجوائے کریں گے، خوب انجوائے کریں گے.
ان کو جب یہ حکومت ختم ہو جائے نگران حکومت تو اپنے ساتھ لکھیں نگران صوبائی وزیر صنعت اور وفات، نگران وزیر صوبائی وزیر صحت، نگران سابق کا وہ اسٹیٹس سابق ہو جائیں گے، سابق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سابق کا جو ہے وہ لائقہ صاحب کا لگانے کے لیے ہی حکومت میں آئے یہ لوگ. کمال صاحب تھوڑا سا ایک جو ہے پوائنٹ ہم اٹھانا چاہیں گے، چینی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 200 روپے کلو تک خان صاحب نے کہا پہنچ چکی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینی بھی ٹرپل سینچری اب کراس کرے گی، ڈالر کا مقابلہ کرے گی؟ جی بالکل. دیکھیں جب ہمارے پاس وافر چینی تھی تو سابقہ گورنمنٹ نے اسے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی. اور ابھی آپ دیکھ رہے چینی مافیا جو ہے وہ ایک قسم کی ابھی دوبارہ سیاست میں سرگرم ہے. اس مافیا فل مدد مل رہی ہے. اس وقت چینی 220 تک 220 تک جائے گی. لیکن اس میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھیں گے، چینی کی جو قیمتیں ہیں یوٹیلٹی سٹور میں الگ ہے. ہماری گورنمنٹ کا المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ صرف سرکاری افسروں تک ہے، جبکہ گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف یوٹیلٹی سٹور کی گورنمنٹ یہ پورے پاکستان کی گورنمنٹ ہے. صرف یوٹیلٹی سٹور میں چینی. لیکن کمال صاحب یوٹیلٹی سٹور کی چینی کا معیار تو جو ہے وہ بہت ہی ناقص ہوتا ہے. آپ دیکھیں بالکل پاؤڈر بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ملتے بھی نہیں، وہ ملتی بھی نہیں ہے، وہ ملتی بھی نہیں ہے. آٹا اور چینی تو ملتی بھی نہیں ہے آپ کو، بل بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک اور انہوں نے کام لیا ہے شناختی کارڈ کے اندراج کریں، وہ بڑا مشکل کام ہے. میرا اس سے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ گورنمنٹ ہماری سمجھتی ہے کہ صرف وہ یوٹیلٹی سٹور کی گورنمنٹ ہے، سٹور کی گورنمنٹ نہیں، پورے پاکستان کی گورنمنٹ ہے. اور چینی جس طرح اوپر جا رہی ہے 220 تک جائے گی اور 300 تک بھی جاتے ہیں. جب تک ہماری پراپر پالیسی نہیں بنائیں گے. اور سب سے زیادہ مسائل ہمارے صوبے میں آتے ہیں جب پنجاب میں آپ دیکھ لیں چینی کی قیمت ہم سے 10-15 روپے کم ہوگی، جب ہمارے پاس زیادہ ہوگی وہاں سے چینی تعداد. یہی مسائل آٹے کا ہے، آٹا ہم سے مہنگا ہمیں ملتا ہے، وہاں پہ سستا ملتا ہے. ہماری پوری ایک ہماری جو نیشنل گورنمنٹ ہے ان کی ایک وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے وہ صرف اسلام آباد یا پنجاب کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ہیں. لیکن ان کی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کرنا چاہتا ہوں. کمال صاحب، حضرت خان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہ کہ ابھی آج احسان اقبال جو پی ڈی ایم حکومت میں وہ منسٹر تھے، انہوں نے آج کہا کہ چینی کے بحران کا اصل ذمہ دار وہ نوید قمر ہے جو وزیر تجارت تھے. انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ برآمد کریں، چینی برآمد کریں. سینیٹر تاج حیدر ہیں جو پیپل پارٹی ہے، اس کے کہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ مسلم لیگ کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیم گیم شروع ہو گیا. بلیم گیم وہ کہ وزیر داخلہ نے کوئی 1 ارب کی بات کر رہے تھے کہ اس نے 1 ارب. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے وہ سیاستدان جو کہتے ہیں ہم عوام کا بڑا درد رکھتے ہیں تو شوگر ملز کے مالک تو وہی ہیں، اور یہی ہے کہ یہ موجودہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی شوگر ملیں ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کی زرداری کی ملیں ہیں، اسی طرح سیاستدانوں کی جو شوگر ملیں ہیں، اس پہ چھاپے مارنا چاہیے وہاں کتنا سٹاک موجود ہے اس کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، مسئلہ اصلی یہی ہے. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہمیشہ ہم اپنے پروگرام کا ختم جو ہے آج کل اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو معاشی صورتحال دگرگوں ہوتی ہی ہے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے جو ابتری ہے اس کا ڈائریکٹ خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. امید یہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ